बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान और आज हम ईद मना रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनसे अगर कहा जाए कि मुलाकात करने का हर किसी का इस वक्त बहुत दिल करता है। उसकी रीज़न्स क्या हैं वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन जैसे ही हम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पार्लियामेंटेरियंस की बात करते हैं, तो आपके जहन में बड़े बड़े और बुज़ुर्ग पार्लियामेंटेरियंस आते होंगे, या फिर नौजवानों के हवाले से बात करते जब हम हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि एग्रेसिव होंगे नौजवान, या फिर बहुत शोरगुल करते हुए पॉलिटिशियंस हमें नज़र आते हैं जो कि आए दिन हमारे प्रोग्राम्स का भी हिस्सा होते हैं, टेलीविज़न शोज़ का हिस्सा होते हैं। आज हम जिस शख्सियत के साथ आपको मिलवाने जा रहे हैं, एक तो ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे कम उम्र तरीन नौजवान पार्लियामेंटेरियन है और इसके साथ साथ एक बहुत ही नफीस शख्सियत के मालिक हैं। इनसे गुफ्तगू करके बहुत चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। गो कि ये यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन हैं, बट फिर भी हम ये देखते हैं कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें, इतनी दानिशवराना बातें और इतने फ़हम की बातें हमें इनसे सीखने का मौका मिलता है। यकीनन जब हम गुफ्तगू करेंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे तो आपको भी लगेगा कि जो बातें मैंने अपने इंट्रोडक्शन में की वो बिल्कुल दुरुस्त थी। तो जी, जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। आज सबसे पहले तो हम आप सबको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। और ईद उल अज़हा जैसी हमारे जहन में आती है तो सुन्नत इब्राहीमी का फरीज़ा, उसकी अदायगी घर घर में जारी है। अल्लाह ताला तमाम तर लोगों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, ये भी दुआ है। और साथ ही मुलाकात कराने जा रहे हैं आज की मेहमान शख्सियत से जिनके यहाँ हम मौजूद हैं और उनके साथ ईद का दिन हम सेलिब्रेट करें। जी, मेरे साथ मौजूद हैं नवाबज़ादा मीर जमाल खान रईसानी। आप यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन हैं, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, और इनसे मुलाकात करके यकीनन बहुत कुछ सीखने का मौका आपको भी मिलेगा और बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। जब हम पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, यूथ के आने वाले टाइम में क्या गोल्स हैं, या फिर पाकिस्तान का फ्यूचर हमारे यंगस्टर्स कैसा देख रहे हैं, तो जी इस हवाले से ये भी बहुत पुरअज़्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और हम इनकी मुलाकात कराते हैं आपसे। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ आप भी जानना चाहेंगे और तमाम तर बातें जो आप जानना चाहते हैं, सवाल हम करेंगे, जवाब आप सब जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी ईद मुबारक हो, अहले वतन को भी ईद मुबारक हो। और इस ईद के मौके पर ज़रूरी ये है कि हम पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखें, यकीनन, और जो फ़लस्तीन में आजकल हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उनको भी दुआओं में याद रखें। बिल्कुल, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया तो इंट्रोडक्शन में कही हुई सारी बातें यकीनन हमारे नाजरीन भी जान रहे होंगे कि वो सब सच निकली। मैं आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी, जब हम गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं और आपके फैमिली बैकग्राउंड का डिस्कशन करेंगे, हम उस हवाले से बहुत कुछ जानेंगे, नवाब साहब के हवाले से जानना चाहेंगे। पहले तो ये बताएं, पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल है, सियासत, और पाकिस्तान की सियासत को जब हम देखते हैं बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली फ्लॉस भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर यूँ कहा जाए कि लोगों ने गलत फहमियाँ भी क्रिएट की हुई हैं। आप पॉलिटिक्स में आए, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान का फ्यूचर, खुद अपने फ्यूचर गोल्स क्या हैं, उस हवाले से भी बताइए। बिल्कुल जी, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, हम रैसानी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, बलूचिस्तान से, और एक नवाब फैमिली है हमारा। उसके साथ साथ हम सियासत भी करते आ रहे हैं। 2018 में मेरे वालिद शहीद हुए थे एक धमाके में 300 साथियों समेत। उनके बाद उससे कबल मेरे भाई शहीद हुए थे 2011 में। तो जब वालिद साहब शहीद हुए तो उनकी लेगेसी बढ़ाने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि भाई पहले शहीद हुए थे। तो आई हैड टू सेक्रीफाइस। जब मैं कहता हूँ तो उससे मुराद ये है कि क्योंकि मेरी वालदा जो है थाईलैंड की है, जब भाई शहीद हुए तो मैं थाईलैंड गया था पढ़ने के लिए। फिर उधर मैं फ़ुटबॉल खेलता रहा, प्रोफेशनल फ़ुटबॉल। फिर वालिद की शहादत के बाद मैंने कुर्बानी दी अपनी आज़ादी की। जो लाइफस्टाइल मेरा था वहाँ, क्योंकि यहाँ तो उन सबको स्विच करते हुए पॉलिटिक्स का जो सियासी अमल है उसको अपनाया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मैंने शमूलियत की, और पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा MNA की सीट पे क्वेटा से। और साथ साथ क्योंकि हम जब छोटे थे, मैं और मेरे भाई, हम सियासी गुफ्तगू जब होती थी वालिद साहब के साथ, उसमें भी हम बैठे थे। सही। और कबायली जो जिरगा होते थे उधर भी हम मौजूद रहते थे, और ये हमारा एक ट्रेनिंग का आप कह लें कि एक सिलसिला जारी रहता था। और
الحمدللہ والد صاحب نے بہت ہمیں سکھایا ہے، سیاسی حوالے سے ہو، سماجی حوالے سے ہو، قبائلی حوالے سے ہو، سب چیز ہم سیکھ کے آئے ہیں. اور میں خود انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کا ایک بیچلرز ڈگری میں نے کیا ہے، اور ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کر رہا ہوں پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز پہ. تو الحمدللہ سیاسی چیزیں بھی مجھے آہستہ آہستہ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے، اور الحمدللہ ہمارے بزرگ بھی رہنمائی فرماتے ہیں. اور وہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بچپن سے ہی آپ نے والد صاحب کے ساتھ وقت گزارا، اور وہ تمام تر جرگوں میں، وہ تمام تر کارنر میٹنگز کی بات کریں یا آل اوور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، وہ سب چیزیں ساتھ ساتھ انکلکیٹ ہوتی گئیں. بالکل ایوالو کرتے گئے. اور اس سے پہلے میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں وزیر بھی بنا تھا، اسپورٹس کا، یوتھ افیئرز اور کلچر کا. اور اس 3 مہینے کے لیے بنا تھا کیونکہ میں نے پھر ریزائن کیا، پھر الیکشنز آ گئے. تو ان 3 مہینوں میں میں نے ایک سب سے بڑا چیز جو مجھے فخر یہ ہے کہ میں نے ایک جو ڈفرینس ہوتا تھا ایک منسٹر کے درمیان، ایک عوام کے درمیان، وہ ڈفرینس ختم کرنے کی کوشش کی. جیسے میں نے فرمایا کہ میں فٹ بال کھیلتا تھا تھائی لینڈ میں، تو یہاں ہم نے ایک گولڈ کپ، بلسان چیف منسٹر گولڈ کپ کے نام سے ایک ٹورنامنٹ رکھا فٹ بال کا، جس میں آپ کے آل اوور پاکستان سے ٹیم اس نے پارٹیسپیٹ کی. اور اس میں میں نے ایسا کھلاڑی خود اپنے بچوں کے ساتھ کھیلا. تو میں نے یہ ڈفرینس ختم کرنے کی کوشش کی. اور اس وقت میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاست کی جب ہم کمپلیکیشنز کی بات کرتے ہیں، جب تک یہ ڈفرینس ختم نہیں ہوگا عوام کے درمیان، ہمارے حکمران جماعت کے درمیان، تب تک شاید مسئلے حل نہیں ہو سکتے. اور مسائل کا حل ینگسٹرز کے پاس ہوتا ہے. کیسا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا فیوچر؟ کتنی کمپلیکیشنز ہیں؟ کس طرح سے ان پیچیدگیوں کو دور کیا جا سکتا ہے؟ بالکل جی، چیلنجز ہمارے ملک میں بہت ہیں، خواہ وہ سوشل چیلنجز ہو، اکانومیکل چیلنجز ہوں، پولیٹیکل چیلنجز ہوں. اگر ہم بات کرتے ہیں پولیٹکس کی، تو نوجوان، کیونکہ ہمارا پاپولیشن آدھے سے زیادہ نوجوان پر مشتمل ہے. اور اسی طرح جو ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں سیاستدان کی طرف، جیسے آپ نے خود انٹروڈکشن میں کہا کہ بزرگ ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، ان کی وزڈم جو ہوتی ہے اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے. لیکن آج کل کا جو نوجوان ہے وہ چاہتا ہے کہ جتنا زیادہ انٹریکشن ہو عوام کے ساتھ یا اپنے سیاستدانوں کے ساتھ، اپنے لیڈرز کے ساتھ، وہ لازمی ہے. اور انٹریکشن کیسے ہوتا ہے؟ 1-on-1 میٹنگز تو ہم سب کے ساتھ نہیں کر سکتے، تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال ہوتی ہیں. اور انفارچونیٹلی اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، ہمارے بزرگوں کو سوشل میڈیا کا جو اویئرنیس ہے اس بہت کم ہے. سیمینارز کے حوالے سے، اویئرنیس سیمینارز کے حوالے سے وہ اٹینڈ نہیں کرتے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے فیس بک ہوا، ایکس آج کل جو بین ہے، اس پر بھی ہمارے نوجوانوں کو گریونسز ہیں. اسی طرح انسٹاگرام پہ تو ڈائریکٹ چینل نہیں ہے. میرا جو ہے، میں کیونکہ خود ایک ڈائلاگ کا قائل نوجوان ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی آبسٹیکلز کم ہوں اور ڈائریکٹ ایسیس ہو بٹوین دا پبلک اینڈ دیئر لیڈر اور دیئر ریپرزینٹیٹیو، بہتر ہے. اتنی ہی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ڈیولپ ہو سکتی ہے. لیکن جس طرح سے آپ نے بار بار کہا کہ بزرگوں کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کے ایکسپیرینسز سے بھی ہم سیکھتے ہیں. تو آپ کے والد صاحب تو انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ ابھی موجود نہیں ہیں. یقیناً نواب صاحب کی یاد بھی ہم تازہ کریں گے اور ان کے حوالے سے بات بھی کریں گے. لیکن آپ کے چچا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف کرائیں گے. میر غلام فرید رئیسانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوش آمدید کہنا چاہیں گے. بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا، اور آپ کو بھی عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد. پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ اتنے دور سے اسلام آباد سے بلوچستان آئے عید کے دن. میں آپ کو بھی عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں، اور پاکستانی قوم کو عید الاضحیٰ کی. بہت شکریہ. اب جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے، ابھی جمال صاحب سے بھی بات ہوئی اور نواب صاحب کی بھی یاد تازہ کی، تو آپ ان دونوں کے ساتھ رہے ہیں. بچپن آپ کا نواب صاحب کے ساتھ گزرا اور جمال صاحب کا بچپن آپ کے ساتھ گزر رہا ہے. دونوں میں کیا چیزیں سملر دیکھتے ہیں، کیا چیزیں منفرد ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ جمال کو دیکھتے ہی آپ کو نواب صاحب کی یاد آ جاتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 2011 میں نوابزادہ اکمل رئیسانی شہید ہوئے، تو ہم ساتھ تھے اس فٹ بال گراؤنڈ میں. جب گاڑیوں کی طرف جا رہے تھے، اسی ٹائم حملہ ہوا جس میں اکمل زخمی ہو گئے، اور میں خود اس کو لے کر ہاسپٹل لے کر چلا گیا. جب وہ شہید ہو گئے تو میں نے اپنا موبائل بند کر دیا. میں نے کہا بھی میں کس طرح نوابزادہ سراج کو بتا دوں کہ اکمل شہید ہوئے ہیں. تو جب یہاں سے CMH کوئٹہ سے ہم لوگ ایمبولینس میں بیٹھ گئے، جب رئیسانی ہاؤس چلے گئے تو جمال چھوٹا تھا، شہید کے ہاتھ پکڑ کے آیا ایمبولینس کی طرف. تو مجھے پہلا لفظ شہید سراج کا یہ یاد ہے کہ آپ
का भाई शहीद हुआ है और मेरा बेटा शहीद हुआ है, इस मुल्क के लिए इससे बड़ी एजाज़ की बात क्या है। आप तो मुझे मुबारकबाद दें, मैं तो आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ, शायद जमाल को भी याद होगा। तो इतने बड़े बाप हैं और उतने बड़े बाप के बेटे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भी शहीद सिराज से कम नहीं होंगे। हर मैदान में हर वक्त अपने अवाम के साथ है, अपने लोगों के साथ है, लोगों की खिदमत के लिए थाईलैंड से यहाँ आए हैं। मैं तो देखता हूँ कि जमाल में ही शहीद सिराज नज़र आता है। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की है। अब जिस तरह से चचा के जज्बात हैं, मुश्किल नहीं लगता। एक लाइफस्टाइल वो था जो एंजॉय कर रहे थे, अपनी हॉबीज़, अपने पैशन, फुटबॉल के हवाले से बताया, पैशन को छोड़ के सेक्रीफाइस किया मुल्क के लिए, मुल्क के आने वाले रोशन मुस्तकबिल के लिए। कभी डर लगा हो, कभी लगा हो कि बहुत मुश्किलात हैं, कैसे फेस करूँगा इन हर्डल्स को? जैसे मेरे चाचा ने कहा कि जब भाई शहीद हुए और मैं छोटा था, लेकिन मुझे कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बंदे के दिल में और जहन में हर टाइम रहती हैं। तो जब मेरे भाई का मैयत लाया जा रहा था, मैं रो रहा था क्योंकि आई वाज शॉक्ड कि जब आप अपने भाई को खुद ही अपने पाँव पे जाते देखते हो और फिर वो वापस उनकी मैयत आती है। तो उसी टाइम मेरे वालिद ने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि एक हकमल मैंने पाकिस्तान के लिए कुर्बान की है, अगर ज़िंदगी होगी, अगर पाकिस्तान को मेरा भी ज़रूरत हो मैं भी कुर्बान हो जाऊंगा, जमाल की भी ज़रूरत हो जमाल भी कुर्बान हो जाएगा। तो डर अल्लाह से है, मुझे अल्लाह ताला से कोई बड़ा ताकत नहीं है। और साथ साथ जो मेरी मोटिवेशनल फोर्स है, मैं समझता हूँ मेरी वालदा है। वालदा अगर चाहती भाई के बाद, वालिद के बाद, उधर हम अपना ज़िंदगी बसा लेते, लेकिन वो कहता है कि भाई एक मकसद के लिए गया है, वालिद एक मकसद के लिए शहीद हुआ है, और उनके पीछे कौन है? आपके अपने लोग, वो लोग जिन्होंने खून पसीना एक किए, गरीब लोग जिनके लिए आप कुछ हो तो आप पढ़ें, आप वापस जाएं, अपने लोगों की खिदमत करें, और अगर आप नहीं करेंगे मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। क्या बात है, ऐसी माओं को भी सलाम है जो ऐसे बेटों की परवान चढ़ाती हैं या फिर उनकी तरबियत करती हैं, जो मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए जज्बा ईमानी कहें या जज्बा हुब्बुल वतनी कहें, उससे सरशार होते हैं। जमाल, अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे, तो नवाब साहब की शहादत के हवाले से कोई वाक़या जहन में हो या फिर उनकी शहादत के बाद लगा हो कि अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ, अब ये सारी ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर है, इसको कैसे पूरा करूँगा मैं? बिल्कुल जी, ये जो ज़िम्मेदारी मुझ पर एक कम उम्री में आया, मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम जितना भी प्रिपेयर रहें कम है। हमें ये नहीं लगा कि शायद इतने जल्दी हमारे प्यारे हमसे बिछड़ेंगे। मैं उस टाइम थाईलैंड में था और 11 बजे मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक उनका वीडियो गर्दिश कर रहा था जिस पे वो मस्तूम, क्योंकि बहुत रेड अलर्ट एरिया है, थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं उस इलाके में जो हमारा हल्का है, उधर वो मोटरसाइकिल पर वर्क कर रहे थे। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया 11 बजे कि वालिद साहब अपना ख्याल रखें, थ्रेट ज़्यादा है, आपको खुद भी पता है कि आपके पीछे कितने लोग पड़े हैं, आपके खून के प्यासे। उन्होंने कहा मैं अपने अल्लाह से डरता हूँ, मैं अपने लोगों के लिए निकला। फिर 2 बजे उन पर धमाका हुआ। उस टाइम मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो फ़ोन मेरा बंद था। वापस ट्रेनिंग से मैं वापस आया फुटबॉल का, तो मैंने देखा कि दुनिया के मिस कॉल्स आए हैं, चाचा ने फ़ोन किया वगैरह फ़ोन किया। तो फिर मैंने उनसे पूछा, कहते हैं ज़ख्मी है। फिर मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि उनकी तस्वीरें आने शुरू हो गई। फिर मैंने अपना आप दिल में किया कि ठीक है, कुछ हुआ है। फिर जब शहादत का ख़बर आया, फिर मैंने वालदा को नहीं बताया क्योंकि शॉक्ड जवान बेटा गया था, फिर शौहर। फिर हमने ये फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान जब मैं यहाँ आया तो हज़ारों की तादाद में लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया और दिल पट रहा था, रोने को दिल कर रहा था। लेकिन जब मैंने अपने लोगों को देखा, वो रो रहे थे, तो मैंने समझा कि अगर रो रहे हैं और मैं उनके सामने रोऊं तो उनको दिलासा देने वाला कौन होगा। ये बहुत हिम्मत की बात है और अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत अता करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आने वाले वक्त में पाकिस्तानी सियासत को कैसे देख रहे हैं जमाल, और उसके लिए क्या क्या डेवलपमेंट सोची हुई हैं, क्या चेंजिंग्स लाने के प्लान हैं,
عید کا موقع ہو اور جمال گھر پہ ہوں تو پھر عید الاضحیٰ پہ کون کون سے پکوان کھاتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر وقت ان کا تھائی لینڈ گزرا ہے، وہاں کے کھانے شوق سے کھاتے ہیں یا پھر پاکستانی کھانوں کے شوقین ہیں؟ ضرور اس حوالے سے بات کریں گے، ایک بریک کی جانب بڑھیں، اسٹے ود اس۔ جی ویلکم بیک، ایک مرتبہ پھر سے مرحبا عید ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، ذرا جمال صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں بچپن کی عید زیادہ مزے کی گزرتی تھی یا پھر اب والی عید میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ نواب صاحب کے ساتھ گزری ہوئی عیدوں کے تمام تر یادوں کو بھی تازہ کرنے کا کہیں گے جمال۔ اب کی عید، بچپن کی عید، نواب صاحب کے ساتھ گزری ہوئی عید، ملک سے باہر عید، بہت ساری عیدیں، بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں آپ کے پاس، تو ماشاءاللہ سب سے زیادہ مزیدار کیا ہے؟ سب سے زیادہ مزیدار عید جو تھا وہ بچپن کا عید تھا، کیونکہ ہمارے والد کے پاس لوگ آتے تھے اور ہم ادھر رضاکارانہ طور پر بیٹھتے تھے کہ لوگ ہمیں عیدی دیں، اچھا، تاکہ عیدی لے کے پھر جو من پسند چیزیں ہیں یا کھانے ہیں وہ خرید سکیں۔ اور جو دوسرے طرف اگر ہم بات کریں ملک سے باہر کی عید، تو اپنوں کا بڑا یاد آتا ہے، کیونکہ جب بھائی شہید ہوئے تھے تو میں باہر ہی رہتا تھا، تو ادھر عید گزارنے کو ملتا تھا زیادہ، کیونکہ تھائی لینڈ ایک بدھ مت ملک ہے، عید نہیں مناتے تھے وہاں، تو اپنوں کا فیل ہوتا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے والد صاحب کے ساتھ، 2017 کا ہم نے عید گزارا، جو آخری عید تھا شہادت سے پہلے، تو بڑا مزہ آتا تھا، اکٹھے ہم رہتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، اور لیکن بچپن کی عید ہوتی۔ بالکل ایسے ہی ہے، وہ قربانی کے جانور کو کھلانا، پلانا، سہلانا اور پھر اس کا قربان ہو جانا، وہ پھر ایک غمزدہ کیفیت، اور پھر اسی کا گوشت کھانا، گو کہ اللہ کی طرف سے ہے یہ سب، لیکن وہ جو بچوں کی ایک ایفیلیشن، اسپیشلی لڑکوں کی، وہ کوئی واقعہ اگر ذہن میں ہو؟ بالکل، ہم جب عید قربانی آتی تھی، وہ بکرا، تو ہم اس کو سنبھالتے تھے، میں خود اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا تھا، اس کو پیٹ کرتا تھا، اور پھر جب قربانی ہوتی تھی تو تھوڑا مایوس خواہ فیل ہوتا تھا، لیکن امی کہتی تھی چلیں اللہ کے لیے قربان کیے، پھر ہم سمجھ جاتے تھے کہ آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہوا کہ قربانی کیا ہے، ایثار کیا ہے، اور یہ جذبہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ فرید صاحب، کوئی ایسا واقعہ جو نواب صاحب کے ساتھ عید کے حوالے سے بات اگر کریں، عید الاضحیٰ، کوئی ایسا موقع، کوئی یاد قربانی کے وقت کی، کتنا خوش ہوتے تھے نواب صاحب قربانی کے وقت، اس کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے؟ میں تو بچپن سے جب سے ہوش مجھے آیا ہے تو میں عید نوابزادہ سراج کے ساتھ ہوتا تھا میرا، کیونکہ صبح سویرے اٹھتے تھے، عید نماز پڑھ کے پھر جب واپس آتے تھے چھوٹے عید پر تو لوگ آتے تھے، بڑے عید پر پھر وہ خود اپنی قربانی حلال کرتا تھا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ دیکھیں نوابزادہ سراج کی ایک شخصیت تھی، اس کے لیے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، عید کے دن اس کے دروازے کھلے تھے تو اتنا رش ہوتا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ عید کے دن 12-1 بجے جا کر گھر میں کوئی قربانی کر کے کوئی کھاتے تھے، ہم 3-4 بجے تک بیٹھے ہوتے تھے شہید کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ۔ تو جس طرح جمال کہتا ہے میں عید پہ اسے تنگ کرتا تھا عیدی کے لیے، تو جمال مجھے تنگ کرتے تھے، یہاں سے پکڑتے تھے کہ عیدی دے، 5000 روپے عیدی دے ہمیں، میں اس کو پکڑتا تھا۔ شہید سراج کی یادیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان یادوں کو ابھی آہستہ آہستہ نوابزادہ جمال کی صورت میں ہم اس کے ساتھ ہیں، جس طرح اسی کے ساتھ عید نماز پڑھتے تھے، ابھی نوابزادہ جمال کے ساتھ عید نماز پڑھتے ہیں، گو کہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن رتبے میں مجھ سے بڑے ہیں، میرا بڑا ہے۔ تو اسی طرح کہ شہید سراج کو شاید کبھی ہم بھول نہیں سکتے یقیناً، اور جمال کی صورت میں اب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام تر چیزیں ریوائیو ہو رہی ہیں، سراج کے ساتھ ساتھ اس ٹائم اکمل ریسانی بھی شہید نہیں ہوئے تھے، اکمل بھی چھوٹے تھے، جمال بھی چھوٹے تھے۔ جب عید کی شام کو ہم لوگ بیٹھتے تھے تو یہ سائیکل پر دونوں آتے تھے، اور ان کے اسی ٹائم بھی سائیکل کے پیچھے پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا ہوتا تھا، جمال کا اور اکمل کا۔ تو ابھی اللہ جمال کو زندگی دے، کیونکہ اکمل بھی ہم سے چلا گیا، شہید سراج چلا گیا، اس کے ساتھ ہمارے بہت سے رشتہ دار شہید ہوئے۔ یہ سلسلہ شہادتوں کا سلسلہ یہ ہمارے خاندان میں ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ شہید سراج پہ یہ دہشت گردوں کا پہلا حملہ نہیں تھا، اس سے پہلے ایک حملے میں اس کو 13-14 گولیاں لگے تھے، اس کے بعد ایک حملہ ہوا تھا جس میں اکمل شہید ہوئے تھے۔ تو اس ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے اگر جتنی بھی قربانیاں دے کم ہے اس ملک کے لیے۔ بالکل ایسا ہی ہے جمال۔ ابھی جس طرح سے ہم تذکرہ کر رہے تھے عید کے موقع کا یا ایسی کوئی گیدرنگز کا جس میں نواب صاحب ساتھ ہوتے تھے، کہتے ہیں گھر کا چھوٹا سب سے زیادہ شرارتی ہوتا ہے، کوئی شرارت، کوئی ایسی بات، کوئی ضد
جو بس نواب صاحب سے ہی پوری کرانی ہوتی تھی عید کے موقع پر؟ کوئی کھانے کی فرمائش جو کہ یہ بنے گا تو ہی میں بیٹھوں گا، ادروائز مجھے نہیں سکون آئے گا؟ بالکل جی، بہت سارے یادیں ہیں، لیکن جب ہم نماز پڑھ کے واپس آتے تھے، ہمارا گھر میں ایک والدہ بناتی تھی مائچا، تو وہ بہت یاد آتا ہے، اچھا، والد کے ساتھ کھانا، اور وہ بہت یاد آتا ہے مجھے. ابھی بھی گوشت کی بناتے ہیں. ڈش ہوتی ہے؟ نہیں وہ سویٹ، اچھا، ٹھیک ٹھیک. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سویاں. ہاں، تو ہم اس کو براوی میں مائچا کہتے ہیں. اچھا، تو سویٹ ڈش ہوتا تھا، وہ یاد ہوتی تھی. اور اس کے بعد ہم ڈنر پہ سجی کرتے تھے کبھی کبھار. بلوچی جو ہمارا ٹریڈیشنل سجی ہے وہ یاد آتا تھا، کیونکہ وہ خود سجی بھی بڑا اچھا پکاتے تھے اور وغیرہ کرتے تھے. تو بہت میں تنگ کرتا تھا کہ سجی کھلائیں. اور والدہ ہماری باربیکیو کرتی تھی، کیونکہ پاکستانی باربیکیو میں اور تھائی باربیکیو میں فرق ہوتا ہے. تو وہ تھائی باربیکیو ضرور کرتے تھے جب ہمارا فیملی گیدرنگ ہوتا تھا. والدہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ تھائی لینڈ سے تھیں، تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بس میں جو بنا رہی ہوں وہ کھانا ہے، میں نے پاکستانی ڈشز نہیں بنانی؟ الحمدللہ وہ پاکستانی بھی بنا لیتی ہیں، تھائی بھی بنا لیتی ہیں، چائنیز بھی بنا لیتی ہیں. مطلب وی ہیو اے 5 اسٹار شیف ان آور ہوم الحمدللہ. تو بہت سارے ہمارے مہمان جب آتے تھے عید پہ، وہ فرمائش کرتے تھے کہ ہمیں تھائی کھانا ہے، تو ہم بنا دیتے. اوتھینٹک تھائی کھانا ہوتا تھا. تو انہوں نے کبھی فرمائش نہیں کی، وہ سنتے بہت ہیں. اور کبھی کبھار ہمارا جو فیوریٹ ڈشز ہیں، کیونکہ ایک ڈش ہوتا ہے سمتم، تھائی ڈش ہے، سیلڈ ہوتا ہے، پپایا سلاد. تو ہمارے طرف پپایا کا ایک سیزن ہوتا ہے، تو ہم ان کو بہت تنگ کرتے ہیں کہ وہ بنائے. وہ کہتے ہیں پپایا نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں کچھ کریں، تو وہ کیوکمبر کاٹ کے وہ ہمیں کھلاتے ہیں. اچھا، مطلب وہ اس کے کمپنسیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن سیلڈ بنا لیتے ہیں. سیلڈز کے علاوہ کوئی ایسی روایتی ڈش جو کہ بہت زیادہ کھانے میں پسند ہو؟ بالکل، جیسے میں نے عرض کی سجی. ہمارا سجی جو ریسانی ٹرائب کا سجی ہے، وہ پورے بلوچستان میں آپ کو نہیں ملے گا، اور آپ کو کھلائیں گے بھی ضرور. کیونکہ سجی جب ہوتا ہے کڑک اگر ہو تو وہ مزدار ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسے سجی ہوتے ہیں وہ سٹیم ٹائپ ہوتے ہیں، اور وہ مزہ پراپر نہیں ہوتا. کیونکہ سجی بنانے میں 9 سے 8 سے 9 گھنٹے لگتے ہیں، تو بہت ٹائم لیتا ہے، اور اٹس ورتھ دا ویٹ. فٹ بالر بننے کی خواہش، یہ پیشن کب سے ڈیولپ ہوا؟ اور پھر اپ ٹو سم ایکسٹینٹ آپ نے اس پیشن کو اپنے زندگی میں شامل بھی کیا، لیکن اس کو چھوڑنا وہ ایک بہت بڑی، یقیناً ایک بہت بڑا سیکریفائز ہے. لیکن فٹ بالر کیسے بنے؟ وہ پیشن کہاں سے ڈیولپ ہوا؟ فٹ بال کا، کیونکہ ہر بچے کا ایک خواب ہوتا ہے، کوئی کرکٹر بننا چاہتا ہے. اسپورٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، زیادہ تر پاکستانی کرکٹر بننا چاہتے ہیں، کیونکہ فٹ بال کا اتنا بڑا اسکوپ نہیں ہے. لیکن میرا فٹ بال سے شوق اس وقت سے ہوا جب یہ 2007-8 میں رونالڈو اور میسی کا بہت بڑا چرچا شروع تھا بارسلونا کا. اور اس ٹائم ان کے میچز ہوتے تھے پاکستانی 2-3 بجے، اور میں اور والد صاحب دیکھتے تھے ان میچز کو. تو خواہش ادھر سے بنا، اور والد صاحب نے بہت مجھے سپورٹ کی. اور جب 2011 کے بعد ہم موو ہوئے ادھر، تو میں نے اپنا جو آبائی شہر تھا تھائی لینڈ میں، چنگ رائے کے نام سے، اس میں ایک انڈر 14 ٹیم کا ٹرائل تھا. اور والد صاحب صبح 4 بجے مجھے خود وہاں ٹرائل پہ لے گئے. حالانکہ ان کے کچھ ہیلتھ پرابلمس تھے، لیکن انہوں نے لنچ تک انتظار کی وداؤٹ ٹیکنگ ہز میڈیسن، سو دیٹ مائی سن پاسز. پھر الحمدللہ پاس کی، ٹرائلز وغیرہ، ٹریننگ ہوا. پھر انڈر 18 میں پروموٹ ہوئے، پھر بی ٹیم میں، اور پھر الحمدللہ تھائی لیگ میں نے پروفیشنل کھیلی. تھائی لینڈ کی ٹیم سے مجھے آفر ہوا، قومی ٹیم سے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی قومی ٹیم سے مجھے آفر ہوا اس ٹائم، کیونکہ ہمارے فٹ بال میں کچھ سیاست تھے، تو میرے کلب نے کہا کہ اٹس ناٹ ورتھ اٹ، تو انہوں نے ریجیکٹ کی تھی. جی، لیکن پاکستان کی جس طرح سے آپ نے خود بھی بات کی، میں اسی جانب آنا چاہ رہی تھی. فٹ بال کا بہت زیادہ اسکوپ نہیں ہے، بہت اچھے اچھے پلیئرس موجود ہیں، لوگوں میں پیشن ہے، ایون بہت ساری لڑکیاں فٹ بالر بننا چاہتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس طرح سے اسکوپ نہیں ہے. آنے والے وقت میں فٹ بال کے لیے کام کرنا، یا اسپورٹس کا، جس طرح سے آپ نے پہلے بھی کہا کہ جتنی کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ میں آپ حصہ تھے، آنے والے وقت میں اسپورٹس کے لیے کتنا چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو؟ یا پھر وہی والی بات آتی ہے کہ جب تک ہم اپنے کھیلوں کے میدانوں کو آباد نہیں کریں گے، ہم اپنے ہسپتالوں کو ویران نہیں کر سکیں گے؟ فٹ بال کے لیے جب میں نے اوت اٹھایا، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، کرکٹ کو PCB پروموٹ کرے گا. فٹ بال کے لیے ایک گورننگ باڈی نہیں ہے، فیفا کے اوپر بھی نارملائزیشن کمیٹی بیٹھی ہے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فٹ بال کو فل فلیج سپورٹ کریں گے. اور تاکہ، کیونکہ میرا ڈومین نہیں تھا فیڈرل میں،
پھر بھی میں نے فیڈرل میں انٹرفیئر کر کے صوبے سے بلوچستان سے میں نے یہاں جو کمبوڈیا اور پاکستان کا میچ ہوا جدھر پاکستان نے تاریخی فتح حاصل کی کمبوڈیا کو ہرا کر، پاکستان 12 سال کے بعد یہاں ہم کھیلے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں جو فلڈ لائٹس لگے ہیں اس پہ بھی میرا چھوٹا بہت کردار رہا ہے کہ پاکستان میں نائٹ ٹائم میچز ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے گراس روٹ لیول پہ فوکس کی، کیونکہ فٹ بال جب آپ کھیلتے ہیں یا کوئی اسپورٹس کھیلتے ہیں اس کا ایک ایج لمٹ ہوتا ہے، 25 سے اگر آپ بڑھتے ہیں تو آپ کا پیک پرائم جو ہوتا ہے آپ کا پرفارمنس ڈکلائن کر جاتا ہے۔ ہمارا یہاں ایک ٹرینڈ شروع ہے کہ بھائی 25 یا 26 ٹھیک ہے آپ کھلائیں ان کو، لیکن ترجیح آپ نوجوانوں کے دیں۔ جب میں نے ٹورنامنٹ آرگنائز کی میں نے کہا کہ انڈر 13 انڈر 7 انڈر 8 پہ آپ کام کریں اور ساتھ ساتھ وومن پہ آپ کام کریں، ان کو بھی اپرچونیٹیز ملنی چاہیے۔ اور اسی سلسلے سے میں نے ایک فارم کی ٹیم بلوچستان سے انڈر 25 کا، ان کو میں نے 2 ہفتے کے لیے تھائی لینڈ میں خود بھی ان کے ساتھ گیا تھا، وہاں انہیں کیمپس کھلایا، پروفیشنل ٹیمز کے ساتھ ان کا ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر جو ہوتا ہے وہ کرایا تاکہ ان کو کانفیڈنس ہو۔ اور الحمدللہ اسی ٹیم سے ہم لے گئے تھے 20 لڑکوں کا ٹیم، اسی ٹیم سے 3-4 لڑکے اسکاؤٹ بھی ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد تھائی لینڈ میں کھیلیں گے۔ ایک آہستہ آہستہ گراس روٹ لیول پہ کام ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسپورٹس کو پروموٹ کرنا یہ اور ٹورنامنٹس وہ الگ بات ہے۔ اسپورٹس کو اگر آپ پروموٹ کرتے ہیں تو گراس روٹ لیول پہ کام کریں، اگر اسپورٹس کے لیے صرف PR بنانا چاہتے ہیں پھر آپ لیکن اس کے پیچھے ویژن ہونا چاہیے، سوچ ہونی چاہیے، جو کہ آپ میں ماشاءاللہ ہمیں نظر آتی ہے۔ فرید صاحب کیسے لگتا ہے جب جمال کی ایسی سوچ دیکھتے ہیں؟ ہم بڑے بلیسڈ ہیں کہ ہماری 60% سے زیادہ یوتھ پہ مشتمل ہے پاپولیشن، لیکن یوتھ کیا پراپر گائیڈ لائن حاصل کر پا رہی ہے؟ کیا اس کو پراپر وے میں لے کر آگے بڑھا جا رہا ہے؟ یا پھر یہاں پہ بھی جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں لیک کری ہیں، میں جمال سے بھی اس حوالے سے جانوں گی، لیکن ماشاءاللہ آپ کا ایکسپیرینس ہے اور جیسے ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ نواب صاحب کے ساتھ آپ کا بہت وقت گزرا، وہ یوتھ کے حوالے سے کیا سوچتے تھے؟ آنے والے وقت میں نوجوانوں کو کس طرح سے آگے لے کر جانا چاہتے تھے؟ ذرا اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ یہی نوابزاد جمال اور ہم لوگوں کو ڈسکس ہوتا ہے کہ آج بلوچستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں نا، صرف یوتھ جو ہے انگیج نہیں ہوا، یوتھ کے لیے وہاں پہ اسٹیڈیم ہوتے، وہ یوتھ کو جو اسپورٹس کی طرف لے جاتے تو آج ہمارے بلوچستان کے یہ حالات نہیں ہوتے۔ سب سے پہلی تباہی ہماری ہے کرپشن۔ جتنا کرپشن ہے نا، اگر کرپشن کو روکا جائے نا تو یہ بچوں کی زندگی، یوتھ کی ہماری زندگی بالکل الٹ ہوگا، کیونکہ وہ کھیل کے میدان جب آباد ہوں گے تو یہ جو نشے اور ان چیزوں کی میدان ویران ہوں گے۔ ہیلتھ کے اوپر اگر یوتھ اگر ہمارا کھیلے گا تو ہمیں ہیلتھ کی بھی اتنی کیا نہیں ہوگی، کیونکہ یوتھ کو جب ہم انگیج کریں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا۔ تو اسی لیے کہ نوابزاد جمال جب انٹیریئر منسٹر رہے اسپورٹس کے تو اس نے اکثر یوتھ پہ کام کیا۔ بلوچستان میں جیسے ہمارا ایوب اسٹیڈیم تھا، وہاں اس سے پہلے جو ہے ایسے بولو آپ جاتے کنڈر تھا، لیکن جمال نے اس کو اتنا بنایا کہ آج وہاں پر لوگ جو ہے جا کر شام کے ٹائم واک کرتے ہیں، فٹ بال، اور سب سے اچھا کام جمال نے کیا کہ جتنے بھی یہ گراؤنڈ ہے ہمارے اسٹیڈیم ہے یہاں پر کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہو، کیونکہ ہمارے جو فٹ بال کے گراؤنڈ ہے یا اسٹیڈیم بناتے ہیں یہ ہم کھیلنے کے لیے، سب سے بڑی بدبختی ہمارا یہ ہے کہ وہاں پر ہم جو ہے جلسے اور جلوس، سیاسی میدان، ان کو یہی ہماری سب سے بڑی نقصان ہے۔ لیکن سیاست کو بھی آگے لے کر چلنا، سیاست میں بھی خود کو انڈلج کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں دنیا میں سیاست کے لیے اپنے جگہ ہوتے ہیں، آپ کسی ملک میں یہ اب نہیں دیکھیں گے کہ کسی فٹ بال اسٹیڈیم میں کوئی جلسہ، سیاسی جلسہ ہو رہا ہے، نہیں، فٹ بال اسٹیڈیم نہیں، سیاست کا سب سے موسٹ ہے، لیکن سیاست کے لیے جدا ایک جگہ بنا دیں جہاں پہ جلسے ہو، جلوس ہو، جس سے لوگوں کے اوپر بھی کیا نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں ہم بازار میں جلسے جلوس کرتے ہیں، روڈ بند ہے۔ ابھی ہم لوگ کچھ دن پہلے اسلام آباد گئے تھے، ڈی چوک پر 15 سے 20 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی چوک پورا بند ہے، پورا لوگ جو ہے 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے آپ جو ہے کیا میں پھنس جاتے ہیں رش میں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، سیاست کے لیے جدا میدان ہو، لیکن جہاں اسٹیڈیمز ہیں، جہاں کرکٹ اسٹیڈیم ہے، جہاں پہ فٹ بال کی ہے، وہاں پہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے اور ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کام کرنا بہت ضروری ہے۔ جمال سے مزید بھی ہم مزے کی باتیں جاننے کی کوشش کریں گے، آنے والا وقت کتنا چیلنجنگ دیکھ رہے ہیں، اور اگر جمال کو وزیر اعظم بننے کا موقع ملتا ہے تو پھر ایک چینجنگ کیا کرنا چاہیں گے یہ بھی ضرور جانیں گے، لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، مرحبا، یہ ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ مزے کی
باتوں کا سلسلہ جاری ہے اور جیسا کہ ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ جمال سے ہم یہ ضرور جانیں گے کہ اب تو وہ پاکستانی سیاست کا حصہ ہیں، آنے والا وقت کتنا چیلنجنگ دیکھ رہے ہیں، یا پھر اگر انہیں وزیر اعظم پاکستان بننے کا موقع ملے تو ایک چینجنگ کیا کرنا چاہیں گے، اس حوالے سے بھی ضرور جانتے ہیں۔ جمال، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، وائی پیپلز پارٹی جوائن کرنے کا خیال کیسے آیا؟ پھر ہم اس کو ذرا تھوڑا سا آگے فلرش کرنا چاہیں گے اس سوال کو کہ ایک دن کے لیے اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو فوری چینج کیا کریں گے، آنے والے وقت میں پاکستان کی سیاست کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل جی، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا بہت پرانا تعلق رہا ہے، اور جب محترمہ بینظیر بھٹو کوئٹہ آتی تھی ہمارے گھر میں ہی وہ ٹھہرتی تھیں۔ جی بالکل، میرا دادا جو تھے نواب غوث رسانی صاحب، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیبنٹ میں وزیر بھی رہ چکے ہیں، فیڈرل منسٹر، اور اسی طرح میرے دوسرے فیملی ممبرز کا بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کا اگر دوسرا طرف دیکھیں، یہ تو فیملی بیک گراؤنڈ ہوئی، پیپلز پارٹی نے بہت کام کیا ہے بلوچستان کے حوالے سے، خواہ وہ 2008 کے حکومت میں ہو، آغاز حقوق بلوچستان کے حوالے سے ہو، NFC ایوارڈ کے حوالے سے ہو، 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے ہو، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں وہ بلوچستان کا درد سمجھتے ہیں، اور ایک شہید کا درد، شہید کے بیٹے کا درد اس سے زیادہ کون سمجھ سکے گا؟ اور وہی کہتے ہیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی تو ہے ہی شہیدوں کی جماعت بات ہے، تو وہ خود سمجھتے ہیں، اور الحمدللہ آج بھی وہ یہ ویژن رکھتے ہیں کہ بلوچستان کی جتنے بھی محرومیاں ہیں، احساس کمتری ہے، گریونسز ہیں، وہ ختم ہوں، اور وہ خود ایک زرداری صاحب بلوچ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہمارے کسٹمز ہیں، ہمارے ٹریڈیشنز ہیں، لوگوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں، کس کو کتنا سنتے ہیں، وہ بہت سمجھتے ہیں، اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی، ان سے جب ملتے ہیں، وہ بھی نوجوان ہیں، ان کا ویژن ڈیفرنٹ ہے، کچھ تھوڑی سی تنقید بھی کرتے ہیں وہ بزرگ سیاستدانوں پہ، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف تنقید کرتے ہیں، ایک ویژن ڈیولپ کیا بلاول بھٹو زرداری نے، آپ بھی ماشاءاللہ ینگسٹر ہیں، کتنی کمپیٹیبلٹی دیکھتے ہیں کہ یہ سوچ آگے لے کر چلنی ہے، اس ویژن کی اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے؟ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کی جو لیڈرشپ ہے پاکستان کو اشد ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک انکلوسیو اپروچ کے تحت بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نو ون شوڈ بی لیفٹ بیہائنڈ، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا یہ ووٹر نہیں ہے، مجھے ووٹ نہیں کیے، پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں کیے، لیکن اس کو بھی وہی حق ملنا چاہیے جو میرے جہالے کو ملتا ہے، اور یہ سوچ جو ہے پاکستان کے سیاستدانوں میں بہت کم ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انرجیٹک ہیں، ایکٹیو ہیں، جب وہ فارن منسٹر تھے پاکستان کے، انہوں نے ڈپلومیسی کا ایک بہت بڑا ایگزامپل سیٹ کی پاکستان کے لیے، ساتھ ساتھ ان کا جو لیڈرشپ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یوتھ کو چاہتے ہیں کہ یوتھ آگے آئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جنہوں نے اس الیکشنز میں نوجوانوں کو، خواہ وہ بھلے ڈفرینٹ کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہوں، خواہ وہ کرسچن کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہوں، ہندو کمیونٹی سے، ان کو جنرل الیکشنز کے ٹکٹس دی تھے، اور ساتھ ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو فرنٹ سیٹ پہ ہونا چاہیے، اور ابھی ٹائم آ گیا ہے کہ نوجوان خود بیٹھ کے اپنے فیصلے کریں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ فرید صاحب، سیاسی جلسے جلوسوں سے آپ کا پرانی وابستگی ہے، ایک چیز جو پاکستانی سیاست میں بہت اچھی لگتی ہو اور ایک چیز جس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہو؟ دیکھیے، پاکستانی سیاست میں ایک چیز میں ختم کرنے کے قائل ہوں، کرپشن۔ جب کرپشن ختم ہوگا تو پاکستان آگے جائے گا، پاکستانی معیشت آگے جائے گا، اور پاکستان، میں تو کہتا ہوں کہ ایٹمی پاور تو ہے لیکن معاشی بھی ایک طاقت بن جائے گا۔ سب سے پہلے پاکستان میں کرپشن، بالکل یہ بہت ضروری ہے۔ جمال، کوئی ایک چیز جو پاکستان کی سیاست میں بہت پسند ہو اور آپ چاہتے ہو کہ بس مجھے اس کو فلرش کرنا ہے، اس کو آگے لے کر چلنا ہے، اس کے اوپر کام کرنا ہے؟ اس کے اوپر میں، کیونکہ خود تھائی لینڈ کی بھی سیاست میں نے دیکھی ہے، پاکستان کی بھی سیاست میں نے دیکھی ہے، تھائی لینڈ میں بھی بہت آفرز آئے تھے مجھے سیاست کے۔ پاکستان کا ایک سیاست ابھی آج کل کا جو سیاست ہے وہ ٹاکسک ہے۔ پہلے جو سیاست ہوتا تھا وہ رکھ رکھاؤ کا سیاست ہوتا تھا، ہم ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے تھے، لیکن آج کل ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ تو ایک اچھی چیز ہوتی تھی برداشت، پیشنس اچھی چیز ہوتی تھی، پولیٹیکل نیگوشیشنز اچھی چیز ہوتی تھی، لیکن آج کل کے دور میں وہ نہیں ہے۔ تو اس پہ ہمیں چاہتے ہیں کہ یہ عدم برداشت کی کیفیت ختم ہو۔ ہاں بالکل، بات منوائیں، اپنا دلیل کے ساتھ بات منوائیں،
बंदूक के नोक पे तो मैं भी नहीं मानूंगा और मेरे सामने वाले भी नहीं मानेगा, तो दलील के साथ, मेरे ख्याल से बातचीत के साथ सबसे बेहतर हो। ये बड़ी प्यारी बात आपने की कि अफ़ाम व तफ़हीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद माहौल ही ऐसा हो गया है। अगर हम पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाने की बात करते हैं तो फ़ौरी जहन में एक बात आती है कि जब तक पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होता तब तक इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो सकता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए फ़ौरी तौर पर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि एक काम फ़ौरी तौर पर तमाम सियासतदानों को करना है? सबसे पहले तो आवाम से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सियासतदान को अगर हम चेंज करें और आवाम की मेंटलिटी वही है तो कभी हम ना ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगा ना ही हम प्रोग्रेसिव होंगे। आवाम को क्या चाहिए कि वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करे, हुकूमत पे करे, अपोजिशन पे करे, लेकिन वो तब आएगा जब सियासी शऊर होगा आपके पास। नो डाउट। बिलावल साहब के अगर आप ऊपर तनकीद करते हैं तो सोल्यूशन भी आप दें, दूसरे सियासतदानों के ऊपर आप तनकीद करते हैं, सोल्यूशन ज़रूर दें। ये कोई बात नहीं कि बिलावल साहब से दूसरा बेहतर है क्योंकि वो ये है और बिलावल साहब ये नहीं। तो इन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए। और साथ साथ अगर हम सियासत की बात करें, सियासतदानों की बात करें, हमें चाहिए कि हम, क्योंकि बजट का भी मौका है और कुछ सियासतदान हमारे ये समझते हैं कि इलेक्शन सिर्फ फंड से जीते जाते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब आप अपने हल्के को टाइम देंगे, अपने लोगों को टाइम देंगे, जैसे मैंने कहा कि ऑब्स्टिकल्स आप कम करेंगे, उनकी कनेक्टिविटी आपके साथ होगी, उनके मसलों को आप समझेंगे, तब ही कुछ न कुछ बेहतर हो पाएगा। क्या फ्लॉज कहाँ आते हैं, क्यों ये हर्डल्स हैं कि लोगों की डिमांड्स नहीं सुनी जाती, लोगों से बात नहीं की जाती? आप जिस तरह से बात करें कि आपने तो बचपन से एक माहौल देखा कि लोगों के लिए घर के दरवाजे खुले हुए हैं, चाहे ईद उल अज़हा का मौका है या नहीं है, लोगों की सुनी जा रही है और उसका रिस्पांस भी मिलता है अल्टीमेटली। अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं ओवरऑल ऐसा कोई हमें इन्वायरमेंट नहीं नज़र आता कि जहां आवाम से डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप कायम किया जाए या आवाम की सुनी जाए। आवाम तो सुनाने के लिए बैठी है, कोई भी आके सुन ले। बिल्कुल जी, मैं भी जब बैठता हूँ आवाम के साथ, मैं अपना ज़हन बनाता हूँ। अगर हम बात करते हैं, ख्वाह वो स्पीचेस हों, कॉर्नर मीटिंग्स हों, जलसे जुलूस हों, हमें आवाम का बात सुनना होगा। और ये हमारे सियासतदान सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपना बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन आवाम की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल से ये तब होगा जब हमारी आवाम अपना हक की तरह मांगेगा, क्योंकि हमारा आवाम जो है, ख़ासकर हम बलूचिस्तान के बारे में बात करें तो हमारा आवाम हक नहीं भीख मांगती है, अनफॉर्चुनेटली, विच इज़ वेरी सैड कि हम, अगर हमारा एक रोड है तो हम भीख मांगते हैं। और हमारे आवाम को भी ये नहीं पता कि अगर एमएनए बैठा है तो एमएनए का फंक्शन क्या होता है, एमपीए बैठा है तो एमपीए क्या कर सकता है, सेनेटर है तो वो क्या। हमारा सिर्फ डेवलपमेंट का एक टेम्पलेट बना है आवाम के दरमियान कि भाई नालियाँ बनाओ, रोडों बनाओ, लेकिन ये नहीं पूछते कि हम पॉलिसी कौन सी ला रहे हैं जो कि अवामी उसमें हो, गरीब के हक में हो, किसान के हक में हो। तो पॉलिसी पे हम फोकस करें और ये तभी आएगा जब हमारे लोगों को शऊर हो, सियासी। सही सियासी शऊर लाना बहुत ज़रूरी है। फरीद साहब, कोई एक सजेशन या कोई पैगाम देना चाहें कि लोगों के अंदर, आवाम के अंदर सियासी शऊर कैसे बेदार हो सकता है? देखें, आवाम के अंदर सियासी शऊर उस टाइम बेदार होगा जब ये जितने भी सियासी हमारे एमएनएज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनका आवाम के साथ एक रब्ता हो, अवाम उनको पहचान ले, वो अवाम को पहचान ले। आजकल वोटर और जो सिलेक्ट होते हैं एमएनएज़ या एमपीएज़, इनके इलेक्शन के दिन तक तो रिश्ता होता है, इलेक्शन के बाद पर ये 5 साल के बाद एक दूसरे को देखते हैं। इसीलिए पाकिस्तान में जो है सियासी जो ग्रूमिंग है वो नहीं हो रहा है। सिर्फ अभी दूसरा बात ये है कि अभी कुछ अरसे से जो ये गालम गलूच का जो सियासत पाकिस्तान में शुरू हुआ है ना, ये एक सही सियासत नहीं है। जिस तरह नवाबजादा जमाल ने कहा कि आप बैठें, जब कौमी असम्बली में ये लड़ते हैं तो हमारे ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ता है। जो एलीट क्लास है कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं। अभी देखिए, प्रेसिडेंट जब स्पीच के लिए आया तो पूरी दुनिया के एम्बेसीज के एम्बेसडर बैठे हुए थे, लेकिन जो हमारे असम्बली का हाल था, खुदा की कसम मुझे तो दुख हुआ है कि ये प्यारे मुल्क का आप इस तरह हाल नहीं करें। ये मुल्क हमारा है और इसी मुल्क की वजह से हम दुनिया में। यकीनन ऐसा ही है। जमाल, एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बने तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो करप्शन की, जैसे भाई ने बात की, ज़ीरो टॉलरेंस उस पर होना चाहिए। साथ साथ मेरिट को तरजीह देनी चाहिए और पिक द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अगर आपका डॉक्टर है तो हेल्थ मिनिस्टर ज़रूर बनाए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। बड़ी अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है।
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ چل رہا ہے. اسی کو بہتری کی جانب لے جانے کی ہم دعا بھی کر سکتے ہیں اور امید بھی کر سکتے ہیں. جمال آپ سے مل کر بہت اچھا لگا, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ابھی ہم آپ کی جان ایسے نہیں چھوڑیں گے, ابھی ذرا ہم آپ سے اور بات کرنا چاہیں گے. فیوچر میں شادی کی کیا پلاننگز ہیں فیملی میں؟ اب تو تھائی لینڈ بھی ہے ایک آپشن آپ کے پاس, پاکستان, کیا سوچا ہے؟ بالکل والدہ کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند بات ہے, کیونکہ کبھی کبھار ہوتی ہیں کہ بیٹا آپ شادی کر لیں. والدہ نے کہا فوکس آن یور گولس. اپنا ایک آپ نے ابھی شروع کی ہے سیاسی جو جرنی ہے آپ کی, اور یہ سیاسی جرنی جو ہے بہت قربانیوں کے بعد آپ کو ملی ہے, تو اپنے گولز کو آپ ترجیح دیں. باقی وہ نصیب آسمانوں میں بنتے ہیں, لیکن یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے غریب ہو لیکن دل کا صاف ہو. آئیڈیل کوئی سیلیبریٹی بتا دیں, عید کا موقع ہے, آج تو سارا کچھ جائز ہے. عید کا مجھے تو خوبصورت آنکھیں والے اچھے لگتے ہیں, اور اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستانی ایکٹریسز کی, کبرا خان کی بڑے خوبصورت آنکھیں ہیں, مہوش حیات صاحبہ ہیں وہ بھی بڑے, لیکن اسی طریقے سے دوسرے بھی ہمارے جو انگلش ایکٹریس ہیں, سیلینا گومیز کی اچھی آنکھیں ہیں. تو دل بھی اچھا ہونا چاہیے. صرف آنکھیں اچھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن کہتے ہیں کہ دل تک جانے کا راستہ آنکھوں سے ہی شروع ہوتا ہے, تو بڑی اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے. لاسٹ فلم کون سی دیکھی تھی؟ لاسٹ فلم میں نے بلڈ ڈائمنڈ دیکھی تھی, بالی ووڈ کی. اس میں ایک جو ریزسٹنس ہوتی ہے, کیونکہ بلڈ ڈائمنڈ کا ایک بیک گراؤنڈ بریفلی یہ ہے کہ سیری لیون میں ڈائمنڈس پائے جاتے ہیں, اور ڈائمنڈس کو جو مافیا ہے وہ بیچ کے اسلحے لیتے ہیں, اور لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا لگا کہ اتنے ڈپرائیوڈ لوگ اگر اپنے حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں مافیاز کے خلاف, تو ہم کیوں نہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, یا اسپیشلی اگر ہم بلوچستان کے عوام کی بات کریں؟ بلوچستان کے عوام کو کھڑا ہونا ہے, کیونکہ بلوچستان ایک بہت سینسیٹیو ایشو ہے, اور یہی 5 سال ہے کہ ہم بلوچستان کو ریسٹور کریں. اگر نہیں کرتے, خدا نہ خواستہ بلوچستان ہمارے ہاتھ سے جا سکتا ہے. خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن آپ جیسے لوگ موجود ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں, تو یقیناً ان لوگوں کی, بلوچستان کی عوام کی امیدیں بھی رنگ لائیں گی. جمال, کوئی ایک چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اتنی, ہم نو ڈاؤٹ ہم بلیسڈ ہیں کہ ہمیں پاکستان جیسا ملک ملا, لیکن پاکستان میں ایک خاص ایسی چیز جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملی؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ مٹی کی خوشبو. کیا بات ہے, کیونکہ اس مٹی کی خوشبو میں ہمارے شہداء کے خون بھی ضم ہے, میرے والد کے, ہمارے سپاہیوں کے, ہمارے سیاستدانوں کے. اور جب بھی میں جاتا ہوں, واپس آتا ہوں, میں شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا ملک نصیب کیا ہے جس میں ہر بچہ کہتا ہے کہ یہ میرا ملک ہے, اور اس مٹی سے مجھے پیار ہے. اور میں یہاں چاہوں گی کہ آپ سے جو ہم نے پیغام لینا ہے وہ آپ ہماری یوتھ کو ایڈریس کریں, ہمارے ینگسٹرز کو جو بڑے مایوس ہیں اس وقت اور پاکستان کو چھوڑ کے جانے کی باتیں کرتے ہیں. آپ جیسے نوجوان جو باہر کی دنیا کی رنگینیاں چھوڑ کے اس مٹی کی خوشبو کی خاطر, اس قوم کی خاطر, اس قوم کے آنے والے وقت کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں آئے ہیں, لوگوں کو اس بات کا قائل کریں, ہمارے نوجوانوں کو, کہ انہوں نے یہیں پر رہ کے سرو کرنا ہے. اگر وہ یہاں سے ڈگری ہولڈر بن رہے ہیں, یہاں سے پروفیشنل بن رہے ہیں, تو یہیں سرو کریں تاکہ یہاں کے لوگوں کے کام آ سکے. بالکل جی, یہ ایک بہت آپ نے اہم ایشو بھی ریز کیا ہے, اس پہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اس پہ کام کریں کہ اپنے نوجوانوں کو ہم کیسے انگیج کریں کہ وہ ہمارا ملک نہ چھوڑیں. لیکن ان کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ جیسے میں نے اپنا زندگی قربان کی, مطلب آزادی قربان کی, اور مجھے اتنے زیادہ تھریٹس ہیں, مجھے یہاں آ کے کیا ملا؟ صرف خون. میرے والد کا لحد یہاں پہ ہے, تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم باہر سے ڈگری لا سکتے ہیں, لیکن کم از کم یہ تو سوچیں کہ ہمارے پیچھے بھی ملک ہے, اور ملک کی کوئی غلطی نہیں ہے. اگر غلطی ہے تو حکمران کی غلطی ہے, سیاستدان کی غلطی ہے, لیکن ملک کو تو اس کا سزا نہ دیں. آپ ڈگری حاصل کر کے آئیں, اپنے لوگوں کی خدمت کریں, ان کا جو تھنکنگ ہے اس کو براڈ کریں, کیونکہ ہم نیرو مائنڈڈ ہیں لوگ نا, ان کو آپ براڈ کریں, ان کو آپ سکھائیں, اویئر کریں. جیسے میں آیا ہوں یہاں کانفلکٹ اینڈ پیس اینڈ کانفلکٹس پہ میں نے اسٹڈی کی. بلوچستان کے میں بچوں کو آج بھی کہتا ہوں, جیسے میرے بھائی ہیں, بہن ہیں, جو بھی ہیں, کہ پیس اور کانفلکٹ پہ آپ فوکس کریں. کانفلکٹ نارمل چیز ہے, لیکن وائلنس سے آپ گریز کریں. تو یہ چیزیں میں سیکھ کے آیا ہوں, یہاں میں ان کو انویسٹ کر رہا ہوں, تو آپ بھی یہ کریں. بے حد شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ دونوں کا, بہت کچھ سیکھا ہم نے, اور یقیناً آپ کو بھی ناظرین ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا,
اور نوابزادہ جمال رئیسانی کے لیے بہت دعا کیجیے گا کہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ کامیابیاں اور ترقیاں حاصل کریں. ابھی ہمیں دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد. اللہ نگہبان.